बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब ग़ामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 123 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस। इस मौजू की आज नवी नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता नशिस्त में सुन्नत क्या है, इस बुनियादी सवाल पर हमने आपका नुक्ता नज़र जानने का आगाज़ किया था और आपकी किताब मीज़ान में सुन्नत की जो तारीफ़ की गई है उसको भी हमने समझा था। हम सब तीन चीज़ें ज़ेर बहस आई कि पैगम्बर वो दीनी रिवायत जो पीछे से जारी थी उसी की तजदीद व इस्लाह और उसमें इजाफ़ा करके आगे बतौर दीन उसको जारी फरमाया था, ये सुन्नत कहलाई जाती है। ये जो तारीफ़ आपने की इसके नतीजे में तसव्वुर क्या बनता है, फ़हरिस्त क्या बनती है, नक्शा क्या बनता है, तादाद क्या बनती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको सुन्नत करार दिया जाएगा, क्या फ़रमाते हैं इस बारे में? सुन्नत की जिस तारीफ़ का आपने हवाला दिया वो मैं दोहराई देता हूँ। चंद अल्फाज में वो ये है कि सुन्नत अपनी हकीकत के लिहाज से दीन इब्राहीमी की रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तजदीद, इस्लाह और इसमें बाज़ इज़ाफ़ों के साथ इसे आगे क़यामत तक के लिए जारी कर दिया है, दीन की हैसियत से जारी कर दिया है। इसकी फ़हरिस्त क्या है, यानी वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहीमी से लिया और आगे जारी फरमाया। मैंने ये खिदमत अंजाम दी है कि उन सब चीज़ों की एक जामे फ़हरिस्त अपनी किताब की इब्तिदाई में मुरत्तब करके पेश कर दी है। अच्छा, इसके बाद फिर उसकी तफसीलात है जो किताब के मुतल्लका अब्वाब में देखी जा सकती हैं। मैं ये फ़हरिस्त आपके सामने पढ़ता हूँ और ये बताता हूँ कि वो दो चीज़ें जो इस सारे सिलसिले में ज़ेर बहस रही हैं वो किस तरह इस सुन्नत की फ़हरिस्त के एक एक जुज़ से मुतल्लक होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? ये कि ये जो कुछ है ये इस मुसलमान उम्मत में इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो रहा है, यानी मुसलमानों का पूरा इल्म इससे वाकिफ़ है, मुसलमानों के तमाम अफराद इसे जानते हैं और ये कि इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो पहले से मौजूद न रही हो। वो अपनी नौइयत के लिहाज से भी बता रही है कि उसको पहले दिन से मौजूद होना चाहिए, यानी उस वक्त से मौजूद होना चाहिए जब इंसानियत की पैदा हुई, और वो तारीख़ के लिहाज से भी इसी हकीकत की तस्वीर कर रही है। इन दोनों चीज़ों को हम देखते जाएंगे और इसके साथ इस फ़हरिस्त का मुताला करेंगे। ठीक। इस फ़हरिस्त में 4 अब्वाब हैं, यानी शरीयत के 4 अब्वाब। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुन्नत का ताल्लुक़ शरीयत से है, यानी दीन के उस हिस्से से है जिसमें अहकाम दिए जाते हैं। मैंने अपनी इस किताब में मीज़ान में इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ़ अब्वाब में तकसीम कर दिया है, यानी ये बताया है कि हमें जो शरीयत दी गई है जिसको कुरान अल किताब भी कहता है वो ज़िंदगी के किन शोबों से मुतल्लक है। ये 10 शोबे हैं और उनके लिहाज से 10 ही अब्वाब हैं जिनमें शरीयत बयान की जाती है। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कमो बेश 2500 साल बनी इस्माइल पर गुज़रे वो उनकी कबाइली ज़िंदगी के महोसाल हैं। उसमें कभी कोई बाकायदा नज़्म हुकूमत कायम नहीं हुआ अरब में। क्योंकि नहीं कायम हुआ तो अल्लाह का तरीक़ा यही है कि जो चीज़ वजूद में नहीं आई उससे मुतल्लक़ अहकाम भी नहीं दिए जाते। यही बात हम मक्कियात और मदनियात के मुताले से ख़ुद कुरान मजीद से समझ सकते हैं। जब तक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, रियासत, हुकूमत, नज़्म इज्तिमाई से मुतल्लक़ शरीयत का कोई हुक्म नहीं बयान हुआ। जब मदीने में आ गए एक रियासत कायम हो गई, अगरचे वो एक शहरी रियासत थी, तो अल्लाह ताला ने फिर वो चीज़ें बयान करना शुरू की जिनका ताल्लुक़ मुसलमानों की जमात या उनके नज़्म इज्तिमाई से है। वो 4 अब्वाब जिनका ताल्लुक़ शख्सी ज़िंदगी से है वही सुन्नत में ज़ेर बहस है। बाकी 6 अब्वाब वो अलग हैं। इनमें से पहला बाब इबादात है। इबादात ज़ाहिर है कि फ़र्द पर बहसियत फ़र्द लाजिम की गई हैं, फ़र्द के लिए बहसियत फ़र्द मशरू की गई हैं।
یعنی کوئی نظم حکومت ہو نہ ہو، مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے. تو یہ میری شخصی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں. یہ عبادات 5 ہیں اور یہ سب کی سب سنت ہی سے ثابت ہے. یعنی یہ اصلاً سنت میں جاری کی ہیں، پہلے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر موجود تھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری کر دیا. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر تجدید کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی یا اصلاح کے لیے کچھ چیزیں ناگزیر تھیں یا کوئی اضافہ ان میں کرنا تھا تو وہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کر دیا، اور اس میں بھی ایک فرق ملحوظ رکھا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اجماع اور تواتر سے عملی طور پر منتقل ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں اس نوعیت کی نہیں ہیں. ان کو پھر قرآن ہی میں بیان کیا گیا. یہ چند تمہیدی چیزیں سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ یہ کیا عبادات ہیں. پہلی کیا ہے؟ نماز. دوسری کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ فطر. تیسری کیا ہے؟ روزہ و اعتکاف. چوتھی حج و عمرہ. اور پانچویں قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں. ان پانچوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے. یہ عنوانات ہیں اور سنت کی اس پوری فہرست میں عنوانات ہی میں نے لکھے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نماز، تو اب نماز تو ایک عنوان ہے، یعنی ایک عبادت کا نام ہے، وہ لکھ دیا. وہ ایک ہی چیز نظر آئے گی آپ کو. لیکن جس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نماز میں کیا چیزیں اعمال کی حیثیت سے جاری کی گئی ہیں، کیا اذکار مقرر کیے گئے ہیں، نماز کی کیا کیا قسمیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، اس کے کیا اوقات ہیں، یہ سب چیزیں جب زیر بحث آئیں گی تو گویا سنتوں کی ایک اور فہرست بنے گی جی، لیکن وہ اس کے تحت ہے. وہ پوری فہرست یہاں نقل نہیں کی گئی بلکہ صرف عنوانات سے تعارف کرا دیا گیا ہے. یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، یہی باقی عبادات کا ہے. نماز، اب نماز کی تاریخ پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجیے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ میں اگر اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کو مشروع ہو جانا چاہیے. اس کا تو کسی خاص حالت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تمدن کے مظاہر سے تعلق نہیں ہے، اس کا دنیا میں آنے والے تغیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مجھے اپنے پروردگار کی پرستش کے آداب بجا لانے ہیں، یہ پہلے ہی دن ہونی چاہیے. اسی طرح یہ ہے بھی. چنانچہ دیکھیے کہ اس میں ہمیں کسی چیز کی طرف مراجعت کی ضرورت نہیں، خود قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی. اچھا. اور جب قرآن نے بیان کر دی ہے تو کسی اور ماخذ کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں رہتی. میں اپنی کتاب میزان سے نماز کی تاریخ کے زیر عنوان جو کچھ میں نے لکھا اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ام القریٰ کی وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا. یعنی اس وقت جب حرم کی تعمیر نو کی گئی، آباد کیا، تو اس کا مقصد یہ بتایا. جب آباد کر رہے تھے تو آپ دیکھیے مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ بتایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے. یعنی یہ حرم بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا کہ یہ ایک مسجد ہے، اس میں نماز کا اہتمام ہونا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس کے بعد اس موقع پر انہوں نے دعا فرمائی. جب اپنی اولاد کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا تو دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے. یہ وہی دعا ہے جو ہم بر صغیر میں اپنی نمازوں کے آخر میں پڑھتے ہیں عام طور پر. یہ دعا کس کی دعا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے. اچھا. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کیا کرتا تھا. سیدنا شعیب کو ان کی قوم نے تانا دیا کہ صلاتوں کا تامر کا نترو کا ما یعبد آباؤنا،
کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے؟ یعنی وہ نماز ہی میں اشتغال کی وجہ سے ان کو یہ طعنہ دیتے تھے۔ سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے کا حکم بھیجا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو حکم دیا گیا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ زکریہ علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے وہو قائم یصلی فی المحراب، جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ نماز کا اہتمام کروں۔ لقمان عرب کے حکیم تھے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز کا اہتمام رکھو۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا، اور آگے بتایا ہے کہ پھر اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا۔ قرآن کی گواہی ہے کہ زمانہ رسالت میں یہود و نصارہ کے صالحین نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ جدون، یہ آل عمران کی 113 آیت ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، یعنی اہل کتاب میں، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نماز کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اور یہ مختلف پیغمبروں کے لیے کس اہمیت کا حکم رہا ہے۔ یہ تو اس پہلو کی وضاحت تھی کہ سنت کی سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں، معلوم معروف تھیں، لوگ ان کا اہتمام کرتے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی تصویب کے بعد انہیں دین کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ اب ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیے، یہ نماز کیا کسی مسلمانوں کے فرد کو جاننے کے لیے کوئی کتاب پڑھنا پڑتی ہے؟ نہیں۔ کہیں جانا پڑتا ہے؟ نہیں۔ کسی مدرسے میں داخل ہونا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورا علم اس سے واقف ہے۔ ایک ایک مدرسے میں چلے جائیے، کسی عالم سے ملیے، مشرق سے مغرب تک کہیں چلے جائیے، ایک ایک عالم آپ کو بتائے گا کہ یہ دین کا حکم ہے، یہ 5 وقت ہم پر فرض کی گئی۔ مسلمانوں سے بات کریں، ان کے عارف و عامی اس سے واقف آپ کو ملیں گے۔ بچے بھی جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں پر 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے، اور نماز کیا ہے اس سے بالاجمال ان میں سے ہر شخص آشنا ہوگا، یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ اسی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، یعنی جس طرح سے قرآن کے بارے میں کوئی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حدثنا اخبرنا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاتے ہیں اور پوری مسلمان امت اس بات پر گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہے جو تم لے کے آئے ہو۔ یہی صورتحال نماز کی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ نماز کا معاملہ ہوا۔ آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے دیکھیے کہ دوسری چیز کیا ہے، زکوٰۃ۔ صدقہ فطر بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے جب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ صدقہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کی تاریخ بھی میں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ دیکھیے میں نے لکھا ہے زکوٰۃ کی تاریخ وہی ہے جو نماز کی، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی تاریخ ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی طرح اس کا حکم بھی انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں ہمیشہ موجود رہا ہے، یہ خود قرآن بیان کر دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی کتاب خود بیان کر دیتی ہے تو کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اس کے ادا کرنے کی ہدایت کی تو یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ دین ابراہیمی کے تمام پیرو اس کے احکام سے پوری طرح واقف تھے۔ اچھا۔ قرآن نے اسی بنا پر اسے حق معلوم ایک مقرر حق سے تعبیر کیا، یعنی ایک ایسا حق جو سب کو معلوم ہے، جسے سب جانتے ہیں۔
جس کے بارے میں یہ ان کو علم ہے کہ یہ ایک متعین حق ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ پہلے سے موجود ایک سنت تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پہلے سے موجود، یعنی عرب میں دین ابراہیمی کی حیثیت سے اور باقی لوگوں کے ہاں بھی یہ پہلے سے موجود ایک سنت تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے اور ضروری اصلاحات کے بعد مسلمانوں میں جاری فرمایا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جس طرح نماز کی تاکید کرتے تھے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز اور زکوٰۃ دونوں کی پابندی کا عہد لیا اور وعدہ فرمایا تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ اس آیت کا پہلے بھی حوالہ گزر چکا ہے، اس میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی تو اس کا صلہ کیا ملے گا، وہ آگے آیت میں بیان ہوا ہے۔ ان کے جلیل القدر آبا کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ سورہ بینہ ہے، اس کی 4-5 آیات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی سیدھی ملت کا دین ہے، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ یہ قرآن مجید نے زکوٰۃ کی تاریخ بیان فرمائی۔ یہ 2 مثالیں بہت کافی ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو دین ابراہیمی کی روایت سے لیا گیا ہے وہ کس طرح پہلے دین کا حصہ تھیں، کس طرح انبیاء کو ان کا حکم دیا گیا، کیسے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ابتدا نہیں ہوئی، وہ پہلے سے موجود عبادات تھیں جنہیں آگے جاری کر دیا گیا۔ روزہ و اعتکاف، روزے اور اعتکاف کے بارے میں یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور شاہ ولی اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ قریش اس سے واقف تھے۔ ان کی زبان میں لفظ صوم یہ بتا رہا ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنی اردو زبان میں جب کہتے ہیں روزہ تو اس کا ایک مطلب ہے، یہ لفظ ہمارے ہاں آ نہیں سکتا جب کہ روزے کا تصور پہلے سے موجود نہ ہو۔ اسی طرح ان کے ہاں صوم کا لفظ عام استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ روزہ فجر سے مغرب تک رکھتے تھے، فجر سے غروب آفتاب تک رکھتے تھے۔ عاشوراء کے روزے کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ بات البتہ بالکل درست ہے کہ پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور یہ روزے پورے مہینے کے روزے ہوں گے، بڑی حد تک فراموش ہو چکا تھا۔ تاہم آثار اس کے بھی موجود، یعنی یہ واضح ہوتا ہے تاریخ کو پڑھنے سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں اعتکاف کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہی مہینہ ہوتا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ اعتکاف ہی کے لیے گئے ہوئے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کی روایت میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ یہ معمول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، ان کے دادا کا بھی یہی معمول تھا، اور اس مہینے میں خصوصی خیرات بھی کی جاتی تھی۔ اعتکاف کے لیے مسجد حرام سے باہر جانے کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں تو بت رکھ دیے گئے تھے، تو وہ اطمینان اور سکون وہاں فراہم نہیں ہو سکتا تھا جس کا اہتمام مسجد کے لیے ہونا چاہیے۔
چنانچہ یہی غالباً سبب ہوا کہ دور چلے جاتے تھے اور وہاں اعتکاف کرتے تھے، تاہم مہینہ وہی رمضان کا تھا۔ اور یہ بات بھی قرینِ قیاس ہے کہ روزے بھی رکھتے رہے ہوں گے۔ ان کا کیا تصور تھا کہ پورے مہینے کے رکھنے ہیں، ان میں کوئی وقفہ کرنا ہے، یہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے پورے مہینے کو مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب اس پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں گے، اور مسلمانوں نے اس کی ابتدا کر دی، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایمان والو تم پر یہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، خود واضح ہو گیا، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظوں میں بیان کر دیا۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ میں وہ آیات پڑھیں تو آگے جا کر اعتکاف کا ذکر اسی طرح آیا ہے، گویا ایک ایک شخص واقف ہے کہ یہ کیا چیز، یعنی اسی طریقے سے بیان کر دیا گیا جیسے ہم آج بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو ان کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ جملہ اسی صورت میں بولا جا سکتا ہے جبکہ لوگ پہلے سے اس سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے یہ کیا چیز ہے۔ حج و عمرہ، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یعنی یہ حرم بنایا اس لیے گیا تھا، اس کا اعلان خود سیدنا ابراہیم نے کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو تعمیر کر لیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اب ہم اس کے مناسک تمہیں سکھائیں گے۔ انہوں نے دعا کی کہ ربنا ارنا مناسکنا، پھر سیدنا ابراہیم کو یہ سارے مناسک، یعنی یہ احرام باندھنا، یہ مزدلفہ میں جانا، یہ منی میں ٹھہرنا، سب اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، اور اس وقت قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ سکھائے گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد عرب کی پوری تاریخ اور قریش کی تاریخ وہ ان دونوں عبادات ہی کے محور پر کھڑی ہے، تمام کی تمام۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جتنے حالات ہم کو معلوم ہیں ان میں بھی یہی چیز محور بنی ہوئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں اپنی دعوت منائی میں جا کے پیش کی ہے، مختلف قبائل کے سامنے بھی دعوت رکھی ہے، تو حجی کے موقع کے اوپر رکھی ہے۔ تو حج اور عمرے سے بھی عرب کا ایک ایک فرد واقف تھا، اور اس میں کیا کوئی بدعت آ گئی ہے؟ یہ آ گئی تھی، اس کا ہم اس سے پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں، شاہ صاحب بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور نبوت سے پہلے معلوم تھا کہ اصل کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ بالکل، اس کے حوالے بھی اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تو اس پر تو کسی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں۔ قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں، قربانی ایک عبادت کے طور پر تو موجود تھی، یعنی حج میں تھی، عمرے میں تھی، یہ معلوم ہے کہ دونوں عبادات میں قربانی کی جاتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دعوت اقصائے عالم میں پھیلنے کے امکانات پیدا ہو گئے تو اسی قربانی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو سب مسلمانوں کے لیے ایک اور نظر کی عبادت کے طور پر جاری کر دی۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اس پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں، یہ 5 عبادات ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، یہ سب پہلے سے موجود عبادات ہیں، سوائے اس کے کہ قربانی کو اٹھا کر سب کے لیے مشروع کیا گیا، یعنی قربانی عبادت کے طور پر پہلے سے مشروع ہے، کی جا رہی ہے، ان عبادتوں کا حصہ ہے جنہیں ہم حج و عمرہ کہتے ہیں، لوگ اس سے واقف ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے، عبادت موجود ہے، وہ عبادت اس موقع پر بھی کرنی ہے، اس طرح بھی کرنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کیا گیا۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے، ان میں سے کوئی چیز ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کو کوئی پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہوتی نہیں، یعنی آپ خود دیکھیے، اس وقت رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ واقعہ ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے کو اس وقت معلوم ہے کہ روزوں کا مہینہ آ گیا، چاند دیکھا جائے گا، رمضان آ جائے گا، چاند دیکھا جا رہا ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے، رمضان میں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے؟ ہر شخص واقف ہے۔ اعتکاف کے لیے لوگ نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے ہر بستی میں لوگ اعتکاف کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کر لیں گے، عام مسلمان، اس کے لیے ان کو کسی عالم کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میں واضح کر دوں کہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، کسی وقت کوئی فقہی مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ آپ نے اپنے عالم سے پوچھ لیا، وہ تو قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوتے ہیں ان میں بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان ان سب سے بہت اچھی طرح واقف ہے، تصور موجود ہے، اس کی حیث سے واقف ہے، وہ اعمال سے واقف ہے، مناسک سے واقف ہے ہر آدمی۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہاں سے اٹھیے چلے جائیے، کسی چیز سے واقف نہیں ہیں آپ، اور جا کر آپ لوگوں کے پیچھے چلتے چلے جائیے، آپ عمرہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے اور بالکل درست کر کے آ جائیں گے۔
یعنی ہر سال ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان ہر سال آتا ہے، حج کا ہر سال اہتمام ہوتا ہے، عمرہ ہر وقت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جب چاہیں رخت سفر باندھیں اور چلے جائیں۔ تو یہ دونوں پہلو میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ یہ مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا تواتر ہے، مسلمانوں میں سے مذہب سے ادنا دلچسپی رکھنے والا ہر آدمی ایک ایک چیز سے واقف ہے، جانتا ہے یہ کیا ہے، اور ان کا پورا علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب عبادات مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں یا ان کے لیے مشروع کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک مختصر چیز یہاں پر ابھی آپ نے ذکر کیا قربانی کا، باقی جو کچھ سنت سے چیزیں منتقل ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے پس منظر بتایا۔ یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تو ہم جو زبان پہ لفظ لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں سنت ابراہیمی، یعنی دین ابراہیمی کی وہی روایت ہے۔ تو قربانی میں تو یہ تصور عوام کی سطح پر بھی مجسم ہے کہ سیدنا ابراہیم نے آغاز کیا تھا اور وہی چیز ہے جو آگے چل رہی ہے۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے، قرآن نے اس پوری داستان کو خود اپنے صفحات میں ثبت کر دیا ہے، یعنی کس طریقے سے انہوں نے ایک رویا دیکھا، اس کے بعد کیسے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، پھر وہ کس طرح قربانی کے لیے تیار ہوئے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کے بعد ہم نے یہ قربانی کی روایت قائم کر دی۔ یعنی قربانی تو اس سے بہت پہلے بھی موجود تھی، وہ تو حابیل و قابیل کے واقعے میں بھی زیر بحث ہے، لیکن اس طرح ایک عالمگیر روایت کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے اور یہاں پہنچیں گے اور بڑے پیمانے پر قربانی کی عبادت ہوگی، یہ سب بتایا ہے کہ اس کے بعد ہم نے جاری کر دیا۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، سوائے اس پہلو کے کہ قربانی آپ نے سب لوگوں کے لیے جہاں جہاں بھی ہیں مشروع فرما دی، اور یہ کہا کہ یہ قربانی تم کرو ایک نفل عبادت کے طور پر۔ جو چیزیں بھی ایک بار دین قرار پا جائیں ان پر نفل کے طور پر عمل ہر وقت کیا جا سکتا ہے، پیغمبر نے اس کو باقاعدہ ایک صورت دے دی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں تہوار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، اور یہ سنت میں اضافے کی مثالیں ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ دوسرا باب معاشرت کا ہے۔ معاشرت میں دو چیزیں ہیں، ذرا دیکھیے ان دونوں کو بھی، اور اسی طریقے سے دیکھیے نکاح۔ مجھے بتائیے کہ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کی پہلی بار ضرورت پیش آئی تھی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہم نے آدم و حوا کو زوجین کی حیثیت سے پیدا کیا، میاں بیوی تھے، تو میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ زندگی بسر کرنے ہی کا نام نکاح ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی علانیہ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، مہر مقرر کر دیتے ہیں، یہی نکاح ہے نا، اس کے سوا کوئی اور باقی چیز تو نہیں ہے، ایک سادہ سی چیز ہے۔ یعنی اگر میں اور کوئی خاتون کھڑے ہو کر اس کا اعلان کر دیں کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں، تو بس میاں بیوی جی۔ تو نکاح، اس سے متعلق جو کچھ رسوم ہیں وہ تو سوسائٹی میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ طلاق، جب سے انبیاء علیہم السلام نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قائم ہو گیا، یہ گنجائش اس میں رکھی گئی، رہنی چاہیے کہ یہ دونوں جو میاں بیوی بن گئے ہیں یہ جب چاہیں اپنا یہ تعلق ختم کریں، تعلق ختم کر دیں، اسی کو طلاق کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نکاح کا لفظ پہلے سے موجود تھا، لہذا وہ نکاح سے بھی واقف تھے۔ طلاق کا لفظ، طلاق کے تمام صیغے اسی طرح بولے جاتے تھے جیسے اب بولے جاتے ہیں، وہ اس سے بھی پوری طرح واقف تھے، بلکہ طلاق کا قانون بالاجمال وہی تھا جو اب ہمارے ہاں موجود ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں جس میں عرب کی تاریخ بیان کی گئی ہو تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اسی طرح ایک طلاق، دو طلاق، یہ سب چیزیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں اسی طرح تھیں۔ تاہم اپنی امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ اس طلاق کے قانون کے معاملے میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، بہت اچھی مثال ہے، آج بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ بھی کرتے تھے، اور بعض بدعات بھی اس میں داخل ہو گئی تھی، بعض دوسری صورتوں کو جیسے زہار وغیرہ ہے طلاق کے قائم مقام بنا دیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی اصلاح کی، پہلے سورہ طلاق میں بالاجمال، پھر سورہ بقرہ میں، اور پھر ایک چیز کی وضاحت سورہ احزاب میں بھی کی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو میں بتا چکا کہ جہاں کسی قانون، کسی ضابطے کی اصلاح کی ضرورت تھی یا اس میں بدعت داخل ہو گئی تو قرآن نے یہ کام خود کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ قرآن نے طلاق کا تصور دیا ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ طلاق جس میں یہ قانون
پہلی مرتبہ بیان ہوا ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اچھا، یعنی اے پیغمبر جب تم لوگ بیویوں کو طلاق دیتے ہو، یعنی پہلے سے دی جا رہی وہ تھی. پہلے سے دی جا رہی ہے، تو اس لیے اس سے بھی پوری طرح لوگ واقف تھے. اس کی تفصیلات اور بعض فقہی احکام خود قرآن نے بیان کر دیے. حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب، یعنی جب میاں بیوی کا رشتہ آدم علیہ السلام سے قائم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ عورتوں کو حیض و نفاس کی صورت یہ آج سے 15 صدی پہلے تو پیش نہیں آئی، یہ تو ابتدائی میں پیش آ گئی. یہ تو ان کا ایک جبلی تقاضا ہے. تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ اب ہے کہ یہ زن و شو کے تعلق سے اجتناب کیا جائے تو عقل کیا کہتی؟ ہمیشہ ہونا چاہیے. دین کا مقصد تزکیہ ہے. جی، یہ چیز بھی ہمیشہ سے موجود تھی. اس کا ذکر آپ کو خود یہود کے یہاں ملتا ہے، اس کا ذکر آپ کو تمام پہلی امتوں میں ملتا ہے، اس کا عرب کی تاریخ میں ملتا ہے. تو لوگ اس معاملے میں بھی پہلے سے واقف تھے، یہ ایک معلوم معروف چیز تھی. اس کو بھی موقت کر دیا گیا. چنانچہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے قرآن مجید میں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کے حدود کیا ہیں، یعنی وہ واقف ہے، اس میں کچھ تجاوزات ہو رہے تھے. جب پوچھا گیا تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ نہیں، بس زن و شو کا تعلق منقطع رہے گا، باقی معاملات میں آپ اچھوت میں بنا کے رکھ دیں گے. یہ دو چیزیں معاشرت سے متعلق. اس پہلو سے بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز ہے جس سے ہم مسلمان واقف نہیں ہیں؟ یعنی ہر وہ شخص جس کا مذہب کے ساتھ کچھ تعلق ہوگا، مسلمان اربوں کی تعداد میں ہے. فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ مذہب سے بیگانہ ہو گئے ہیں تو ان کو نکال دیں، پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہوں گے جو مذہب کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یا کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے پوچھیے، سب سے جا کے پوچھ لیجئے، کیا وہ نکاح سے نا واقف ہے؟ کیا طلاق سے نا واقف ہے؟ کیا اس تعلق کو کیسے قائم کرنا ہے اور اس میں اجتناب کے حدود کیا ہیں، اس سے نا واقف ہے؟ کوئی غلطی چھوٹی بڑی ہوگی اس کے بارے میں وہ کسی عالم کے پاس بھی چلے جائیں گے، کوئی پوچھ بھی لیں گے، لیکن ان دونوں چیزوں سے پوری طرح واقف. علم بھی واقف ہے، عوام بھی واقف ہے. علم بھی واقف ہے اور عوام بھی واقف ہے. علم تو آپ کہاں چلے جائیں، یعنی انڈونیشیا سے مراکش تک ایک ایک مسجد میں چلے جائیں، ایک ایک مدرسے میں چلے جائیں، آپ حنفیوں کے پاس چلے جائیں، شافیوں کے پاس چلے جائیں، مالکیوں کے پاس چلے جائیں، جس سے چاہے جا کے پوچھ لیں، ہر شخص اس سے واقف. تو علم کا اجماع بھی ہے اور عام مسلمانوں میں بھی متواتر یہ چیزیں جاری ہیں. یعنی طلاقیں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، ہر روز دسیوں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے بچوں کو آگے بتاتا ہے، اساتذہ بتاتے ہیں کہ زن و شو کے تعلق سے حیض و نفاس میں اجتناب کرنا چاہیے. یعنی عورتیں واقف، بچے واقف، لڑکیاں واقف، مائیں بتا دیتی ہیں، شادی سے پہلے بتا دیتی ہیں. یہ سب چیزیں اسی طریقے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں. کوئی ایک شخص بھی اس سے آپ کو ناواقف نہیں ملے گا. تیسرا باب خور و نوش کا، یعنی کھانے پینے میں ہمیں کیا چیزیں ملحوظ رکھنا ہوتی ہیں. یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں بدن کی طہارت بھی مطلوب ہے، خور و نوش کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے، اور اخلاق کی پاکیزگی بھی. عبادات کے بعد یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. خور و نوش سے متعلق ایک عمومی حکم یہ ہے کہ طیبات حلال ہیں، یعنی طیبات پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک ضابطے کی بات بتا دی گئی ہے، اور یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے. انسانی فطرت بھی اس معاملے میں خود فیصلہ کر لیتی ہے. اس میں کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں شبہ پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے حکم کے طور پر اس کا جواب دیا ہے. وہ شبہ کس پہلو سے پیدا ہوتا ہے؟ اس پہلو سے پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کو لوگ طیبات خیال کر لیتے ہیں درا حالے کہ وہ طیبات نہیں. اسی طرح کسی چیز میں شبہ ہوتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ ہمارے دین میں الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے، لیکن بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں آ جاتی ہیں. مشتبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں جن میں آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے. ان میں ایک عمومی ہدایت بھی دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کے قریب نہیں جاؤ گے. وہ 4 چیزیں ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے. سورہ انعام میں دیا گیا ہے، سورہ نحل میں دیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں دیا گیا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سور،
خون مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت. یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو تم طیبات خیال کر سکتے تھے، ان کو تم پاکیزہ سمجھ کر کھا سکتے تھے. اللہ نے ہمیشہ سے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں، یہ طیبات نہیں ہے، یہ خبائث ہی ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ کس پہلو سے خبائث ہیں، ان کے بارے میں شبہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. وہی 2 باتیں ان میں بھی ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ اس وقت بھی ذرا اندازہ کر لیجئے کون شخص ہے جو اس سے واقف نہیں. یعنی ہر شخص کو معلوم ہے، یہاں تک کہ اس معاملے میں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کے ساتھ بھی آپ بات کریں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے سور نہیں کھاتے. غیر مذہبی مسلمان بھی کہتے ہیں جی، یعنی جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا وہ بھی اس سے پوری طرح واقف حلال ہوتا ہے. حرام. تو مسلمانوں کا پورا علم ان 4 چیزوں کے بارے میں واقف ہے. ان کی ہر مسجد آپ کو یہ بتا رہی ہے، ان کا ہر ممبر یہ بتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے عامی و عارف سب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا. دوسری چیز کیا، خور و نوش میں اپنا اور جانور کا رجس دور کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر اس کا تزکیہ. یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کا نام لے کر، یہ ذبح کرنے والے کے تزکیے کے لیے ضروری ہے. وہی تزکیہ جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اس کو خون سے پاک ہونا چاہیے. یہ جانور کے رجس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز کو تسمیہ کہتے ہیں اور دوسری کو تزکیہ ہی کہتے ہیں، لیکن یہ تزکیہ زال سے ہوتا ہے، یعنی خون سے پاک کر دیا جائے. جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اس کا سارا خون نکل جائے. اسی کو ذبیحہ حلال کہتے ہیں جی. ایک دکان پر لکھا نظر آتا ہے. دنیا بھر میں جاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذبیحہ حلال کہاں سے ملے گا. اس معاملے میں تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کسی کا مال کھا لے گا، ہضم کر لے گا، لیکن ذبیحہ حلال تلاش کرتا پھر رہا ہوگا. یہ صورتحال ہے. تو اس سے مسلمانوں کا پورا علم بھی واقف ہے اور مسلمانوں کے عامی و عارف بھی واقف ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں. تو خور و نوش سے متعلق یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی 4 چیزوں کو متعین کر کے بتا دیا گیا کہ ان کو طیبات خیال نہیں کرو گے، یہ حرام ہے، ان سے تم نے بچنا ہے. اور اسی طرح جانوروں کے بارے میں ذبح کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس میں تسمیہ ہوگا، یعنی اللہ کا نام لیا جائے گا، اور جانور کو خون سے پاک کیا جائے گا. 3 ابواب پائے تکمیل کو پہنچ گئے. ٹھیک. اس کے بعد آخری باب ہے رسوم و آداب کا. یہ زیادہ طویل باب ہے. اس میں 17 سنن ہیں. اچھا. جس میں عنوانات رکھے گئے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا کہ ہر جگہ عنوانات ہی بیان کیے گئے ہیں. یہ ظاہر ہے اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک ایک کو لے کر ہم یہ بتائیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس طرح مسلمانوں کے ہاں اب بھی رائج ہیں، کیسے اس سے پہلے بھی موجود تھے. یہ جو ابھی خور و نوش پر بات ہوئی، اس میں بھی دیکھ لیجئے عربوں کی پوری تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ سب چیزیں معروف تھیں. آپ کو ان کی تاریخ میں واقعات ملیں گے کہ ان کے ہاں جو صالحین تھے ان سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے. خود قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ تم اس بات سے واقف ہو، تم جانتے ہو اللہ نے ان 4 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں کی، یعنی ان چیزوں میں سے جن کو لوگ طیبات خیال کر کے کھا سکتے ہیں. سورہ انعام میں بحث ہی یہی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہی 4 چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں بدعات کیوں دین میں داخل کرنے کی صحیح کر رہے ہو. یعنی پوری سورہ کا موضوع یہی ہے، اور یہی صورتحال ذبیحہ کی ہے. عرب اس سے واقف تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ سب الفاظ تھے. تزکیہ بھی ان کا لفظ ہے، ذب بھی ان کا لفظ ہے، نہر بھی ان کا لفظ ہے. ان طریقوں سے واقف تھے کہ کس طریقے سے ایک جانور کو خون سے پاک کیا جاتا ہے. اب یہ کہ رسوم و آداب پر ہم گفتگو کریں، میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک پوری نشست کا تقاضا کرتا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کو جاری رکھتا ہوں، ورنہ یہ اگلی نشست میں زیر بحث. ایسے رسوم و آداب میں کون کون سی سنن بیان ہوئی ہے، اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں جانیں گے. ایک ضمنی توضیحی سوال اب تک کی گفتگو پہ. نماز واضح ہوئی، زکوٰۃ واضح ہوئی، روزہ، حج، نکاح، طلاق، سب چیزیں پیچھے جاری تھی. دین ابراہیمی کی روایت تھی. قربانی بھی. یہ جو آپ نے خور و نوش کے اندر ذکر کیا تسمیہ اور تزکیہ کا، کیا دین ابراہیمی کی روایت میں مثلا یہود ہیں وہ موجود ہی ہیں اسی ابراہیمک ٹریڈیشن میں، کیا وہاں بھی کوئی ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ پیچھے سے ان کے بھی یہ بات چلی آ رہی ہے؟ اس وقت بھی یہود بالکل اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. چنانچہ وہ جب کوشر آپ کو دیتے ہیں تو آپ بے تکلف ان کو کھا سکتے ہیں. خود قرآن مجید نے بتایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اس سے پہلے ان کے ہاں یہی روایت موجود تھی. اس وقت بھی آپ کسی
یہودی عالم سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اسی طرح ہم خون سے جانور کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا نام لے کر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ نقطہ واضح ہوا۔ سنت کی فہرست کیا ہے غام صاحب نے جاننے کا آغاز کیا۔ 3 ابواب کے تحت جو سنن بیان ہوئے، یعنی سنتوں کے جو عنوان بیان ہوئے ان کی تفصیلات میں آگے 20 سنتیں موجود ہیں۔ خور و نوش کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ رسوم و آداب کے باب میں کون کون سی سنن ہیں اور وہ کیسے پہلے سے جاری تھی، اور مسلمانوں کا علم اور عوام کیسے اس سے آج بھی واقف ہے۔ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔